बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दिनार नावल का दूसरा हिस्सा, एपिसोड नंबर 5। पहरेदार ने जिंदान का दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हो गई। बज़ाहिर मुझे जो कोई देखता तो उसे चेहरे पर उदासी नजर आती, लेकिन मेरी अंदरूनी कैफियत कतई मुख्तलिफ थी। हमीद खान को मैंने जिस हाल में देखा उससे भी मुझे खुशी हुई। जिंदान में हमीद खान को आज तीसरा दिन था। अब तक उसे ये पता नहीं चल सका कि वो क्यों और किस जुर्म में कैद किया गया है। 3 दिन में उसे जो ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ी होगी उसका अंदाज़ा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। ये 3 दिन शायद उसकी ज़िंदगी के तमाम अलामों मुसाइब पर भारी थे। उसके पैरों में बेरियां और गले में तोक था। दोनों हाथ गले में पड़े हुए तोक से बंधे हुए थे। मुझे आता देखकर वो बेताबी से उठ खड़ा हुआ। जिंदान का सकूत जंजीरों की झंकार से टूट गया। अजरा, हमीद खान ने मुझे मेरे इंसानी कालिब के नाम से मुखातिब किया। वो मुझे देखकर चीख उठा, बताओ बताओ, तुम्हें बताओ अजरा कि मुझे किस जुर्म में पकड़कर पाया जंजीर किया गया है, तुम्हें तो मालूम होगा। मैं आहिस्ता कदम से चलती हुई उसके करीब पहुंचकर जिंदान के चबूतरे पर बैठ गई। बड़ी कोशिश और मुश्किल के बाद मैं आज तुमसे मिलने में कामयाब हो सकी हूँ। मैं उदास आवाज में बोली, तुमसे मुलाकात की खातिर मुझे जिंदान के मुहाफिजों को भी रिश्वत देनी पड़ी है। सुनो, मैं तुम्हें इस रूख फरसा ऐलान से आगाह करने आई हूँ जो आज तुम्हारे मुतालिक निजामुल मुल्क की तरफ से किया गया है। शाही डंडोरची बस्ती बस्ती ये ऐलान करते फिर रहे हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें उस ऐलान के बारे में कुछ बता सकूं। मैं ये कहकर खामोश हो गई। हमीद खान से मैंने जो कहा गलत नहीं था। हमीद खान बेचैन हुआ और तड़क पर बोला, मुझे बताओ बताओ अजरा, वो ऐलान क्या है? इस ऐलान के मुताबिक बहुत जल्द तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और मैं दांस्ता कुछ कहते कहते रुक गई। और क्या क्या अजरा, जल्दी बताओ वरना मैं अपनी मौत से पहले मर जाऊंगा। हमीद खान की आवाज भराई हुई थी। और ये कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम करूंगी। नहीं, हमीद खान चीख उठा, ये सजा बहुत बड़ी सजा है, मगर मेरा जुर्म क्या है? मैंने क्या जुर्म किया? मैं इसे शाही ऐलान की तफसीलात बताने लगी। ऐलान में कहा गया है कि तुम्हारी गर्दन मारे जाने के बाद फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई जाएगी, तो मैं अपना जुर्म जाने बगैर ही मर जाऊंगा। मुझे अपनी सफाई का मौका भी नहीं मिलेगा। हमीद खान जैसे अपने आप से मुखातिब था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी तरह मुझे आखिरी वक्त तक कुछ हो जाए। अगर मुझे कामयाबी हो गई तो यकीन करो कि तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूंगी। मैंने कहा, हाँ, उस वक्त तो मेरे करीब होगी, मुझे बता सकोगी, मगर कब तक? मुझे कब तक कत्ल कर दिया जाएगा? तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। मैंने बताया, कुछ मालूम नहीं कि कब ये सानहा हो जाए। मुझे अंदाजा था कि हमीद खान के लिए ये और भी अजाबनाक बात थी। उसे तो ये मालूम हो गया था कि कत्ल किए जाने वाला है, मगर कब, इसका इल्म नहीं था। मौत से ज्यादा भयानक मौत का इंतजार होता है। रुखसत होने से पहले मैंने एक और तीर चलाया, बोली, हमीद खान सुनो, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कुदरत तुमसे कोई इंतकाम ले रही है। याद करो, कभी तुमने किसी बेगुनाह को बगैर तफ्तीश के कत्ल तो नहीं कराया। हाँ हाँ अजरा, हमीद खान बोल उठा। मुझे बरसों पहले का एक वाकया याद आ रहा है। क्या हुआ था? मैंने वजाहत चाही। सारी जिंदगी बस एक बार ऐसा हुआ अजरा, हमीद खान कहने लगा। मेरा दिल अब गवाही दे रहा है कि वो नौजवान बेगुनाह था। उसके खिलाफ गालबन कोई साजिश की गई थी। मैं समझ गई कि हमीद खान किसका जिक्र कर रहा है, मगर दांस्ता अनजान बनकर बोली, कौन था वो? हमीद खान ने सद आह भरकर जवाब दिया, उस नौजवान का नाम हाशिम था। क्या उस नौजवान हाशिम को तुम्हारे हुक्म पर कत्ल किया गया था? हाँ, उसकी गर्दन मेरे हुक्म पर उड़ाई गई। मैंने फिर पूछा, उस नौजवान को कत्ल करने से पहले क्या सफाई का मौका दिया गया था? उसे बताया गया था कि किस जुर्म में उसकी गर्दन मारी जा रही है। किसी को यूं ही कत्ल नहीं कर दिया जाता। ठीक कहती हो तुम अजरा, मगर इससे कुछ नहीं बताया गया और अफसोस की सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। तुम्हारा ये कहना ठीक ही लगता है कि कुदरत मुझसे इंतकाम ले रही है। खुद मेरे साथ भी तो ऐसा है। मुझे भी तो। उस नौजवान पर इल्जाम क्या था? मैंने पूछा। आदिल शाह के एक मसाहिब के नाम उसका खत पकड़ा गया। खत इस बात का सबूत था कि वो आदिल शाह हुकूमत का जासूस है। मैंने हमीद खान का जवाब सुना और बोली, इस पर जुर्म साबित हो गया था ना? उसकी तहरीर मुल्ला कर देख ली गई थी।
حمید خان نے ٹھنڈی سانس بھری، افسوس کہ نہیں، اور اب میں سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تفتیش ضروری تھی، کیا خبر وہ مجرم نہ ہو؟ اب افسوس کرنے سے کیا حاصل، اب تو وہ نوجوان زندہ نہیں ہو سکتا۔ حمید خان اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، میں اسے صرف ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ حمید خان کی زندگی گویا میرے اشارے ابرو سے بندھی ہوئی تھی، میں جب چاہتی حمید خان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جاتا۔ اپنے ایک دشمن کو لب گور پہنچانے کے بعد مجھے دوسرے دشمن کی فکر ہوئی۔ اب زہرا خانم سے انتقام لینے کا وقت آیا۔ حمید خان تو محض ایک ذریعہ بنا تھا، ورنہ میری نظر میں اصل مجرم حمید خان کی بہن زہرا خانم تھی۔ میں اپنے اس دشمن کو بھی تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتی تھی، ورنہ میرے انسانی غالب عذرا کے انتقام کی آگ نہ بجھتی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچی۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے مجھے کسی منجے ہوئے، تجربے کار اور بااعتماد طبیب کے مشورے کی ضرورت تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے شاہی ایک طبیب سے پوچھا، کیا کوئی ایسا زہر بھی ہے جو بے رنگ اور بے ذائقہ ہو؟ اس بات کی مجھے توقع تھی کہ شاہی طبیب میری زبان سے زہر کا ذکر سن کر حیران ہوگا، سو ایسا ہی ہوا۔ اس نے اظہار خیرت کیا۔ ہاں زہر، میں نے زور دے کر کہا۔ میں فی الحال تم سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ شاہی طبیب نے اپنی لمبی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور بولا، جی ہاں ایسا زہر ہے، مگر قیمتی اور نایاب ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا، اس زہر کو کھانے میں ملا دیا جائے تو کھانے کی رنگت یا ذائقہ تو نہیں بدلے گا؟ یہ سوال میں نے محض احتیاطاً کیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اب میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور بولی، کیا ایسا زہر فوراً ہلاک کر دیتا ہے؟ جی ہاں حضور، زہر کا کام ہی یہ ہے، وہ زہر ہی کیا جو ہلاک نہ کرے۔ دراصل ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ زہر ہلاک تو کرے، مگر آہستہ آہستہ۔ میری زبان پر اصل بات آ گئی۔ ایسا بھی ممکن ہے، مگر اس کے لیے زہر میں کچھ دواؤں کی آمیزش کرنا پڑے گی۔ پھر یہ بھی ایک صورت ہے، کم از کم ایک ہفتے تک زہر کی ایک خاص مقدار دینا پڑے گی تاکہ وہ فوری ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ طبیب کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ میں بولی، جسے زہر دیا جائے گا اسے زہر دیے جانے کا احساس کتنے دن کے بعد ہوگا؟ ایک ہفتے کے بعد، طبیب نے بتایا۔ کیونکہ زہر اپنی مطلوبہ مقدار میں جسم کے اندر پہنچ چکا ہوگا، اس لیے یہ مدت گزرنے کے بعد ہی 8ویں 9ویں دن سے زہر کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ مثلاً یہ کہ اس شخص کو غیر معمولی حدت اور گرمی کا احساس ہونے لگے گا، پھر یہ حدت ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی اور ناقابل برداشت ہونے لگے گی۔ ممکن ہے کہ زہر کے اثر سے ایسے شخص کا گوشت رفتہ رفتہ گلنا شروع ہو جائے۔ طبیب کی بات یہ سن کر میں خوش ہوئی۔ یقیناً یہ میرا اصل مزاج نہیں تھا، بلکہ میرے انسانی غالب کی فطری صفات مجھ پہ غالب آئی تھی۔ انہی صفات کے سبب میں صفاقانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ طبیب مجھے ایسے مسکراتے دیکھ کر حیران نظر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے طبیب کو کہا، تو پھر مجھے ایسا زہر فراہم کرو، قیمت کی فکر نہ کرنا، جتنی قیمت بتاؤ گے اس سے دگنی ادا کر دوں گی۔ میں نے طبیب کو چونکتے محسوس کیا تو اس کے ذہن پر توجہ دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے زہر لے کر کسی کو عبرتناک موت سے دوچار کروں گی۔ اس کا شک یقین میں بدلا۔ شاہی دربار سے منسلک ہونے کے باوجود اب تک اس کے دامن پر کوئی داغ نہ تھا۔ طبیب کی نگاہ میں کسی کو قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہ تھا۔ اگر وہ مجھے زہر فراہم کرتا تو گویا گناہ میں برابر کا شریک ہوتا۔ میرے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ شاہی طبیب سے زبردستی اپنی بات منواتی۔ اس کے لیے مجھے اپنے پراسرار قوتوں کو حرکت میں لانا پڑتا۔ میں خود بھی طب کا علم رکھتی تھی، لیکن ایک تو میرے علم کا زیادہ تعلق جنات کی بیماریوں سے تھا، دوسرے میں نے آدم زادوں کی عام بیماریوں کا علاج کیا تھا، غرض کہ میرے علم کا رخ مثبت سمت میں آتا۔ زہروں کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی۔ میری نظریں ابھی تک سوالیہ انداز میں شاہی طبیب کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ لجاجت سے بولا، حضور مجھے اس پر مجبور نہ کریں، میں یہ خدمت انجام نہیں دے سکوں گا، معذر تھا ہوں۔ آخر کیوں؟ حضور کے خادم کو یہ منظور نہیں کہ روز حشر کوئی اس کا دامن گیر ہو۔ خادم اس عظیم گناہ میں حصے دار نہیں بن سکتا، طبیب نے کہا۔ پھر میں نے لاکھ کوشش کی، مگر شاہی طبیب میرے ورگلانے میں نہیں آیا۔ اس سلسلے میں میں بھی اپنی جناتی صفات استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ طبیب انکار نہ کرتا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ طبیب کہیں یہ راز فاش نہ کرتے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے پینترا بدلا اور ہنس کر کہنے لگی، ہمیں ہرگز ایسا زہر مطلوب نہیں، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ تم کتنے دیندار ہو، تم اب جا سکتے ہو۔ خادم کا بھی یہی خیال تھا۔ طبیب خجالت آمیز لہجے میں بولا، بلا حضور کو ایسے زہر کی کیا ضرورت؟ اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ حقیقت جان چکا ہے۔ دربار سے اور بھی طبیب وابستہ تھے۔ آخر ایک لالچی طبیب میری باتوں میں آیا، اس نے مجھے مطلوبہ زہر فراہم کیا۔ اس زہر کو صرف ایک بوند روز کھانے میں ملایا جاتا تھا۔ میں نے اس طبیب سے ایک اور زہر طلب کیا جو فوراً اثر انداز ہو سکے۔
پردہ پوشی کی خاطر میں ایک اور فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اسی روز شاہی طبیب کو دعوت پہ بلایا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ اس دعوت کے لیے میں نے اپنے خدمتگاروں کو خاص ہدایات دی۔ دسترخوان بچھ گیا تو خدمتگاروں نے ہمارے سامنے کھانا چن دیا۔ ایک تشتری خاص طور پر طبیب کے سامنے رکھی گئی جس میں کسی قسم کا حلوہ تھا۔ یہ حلوہ ہم نے بطور خاص تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ میں نے طبیب سے کہا، کھانے کے بعد اسی سے منہ میٹھا کرنا۔ شاہی طبیب شکر گزاری کے اظہار میں جھکا اور بولا، حضور نے خادم کی عزت بڑھائی۔ کھانے کے بعد طبیب نے حلوہ کھانے کے لیے پلیٹ اپنی طرف بڑھائی۔ حلوے کا ایک ہی لقمہ لینے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، حضور یہ بہت برا کیا۔ میں تو خیر اب نہ بچ سکوں گا کہ حضور نے مجھے جو زہر دیا اس کا تریاق نہیں، مگر حضور بھی نہ جی سکیں گی۔ میں چونک اٹھی اور فوراً سوال کیا، وہ کیسے؟ یہ خادم حضور کو جو مقوی دوائیں استعمال کراتا رہا ہے ان کا توڑ بھی کرتا رہا ہے کہ حضور کا جسم ان تیز دواؤں کی گرمی برداشت کر لے۔ یہ دوائیں اتنی مقدار میں حضور کے جسم کا حصہ بن چکی ہیں کہ اب اس خادم کے سوا کوئی طبیب ان کی خدت پر قابو نہیں پا سکتا۔ حضور کی نبض دے کر مطلوبہ مقدار میں ضروری دوائیں دی جاتی ہے۔ خادم کے خاندان میں یہ نسخے سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے، کسی کو ان کی ہوا نہ لگی۔ کچھ ہی دن میں حضور کو خادم کی باتوں پر یقین آ جائے گا۔ شاہی طبیب یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں نے طبیب کو روکا۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ حضور کی نبض دیکھ کر ہر مرتبہ نسخے میں رد و بدل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے بعد کوئی اور طبیب یہ رد و بدل نہیں کر سکتا۔ مجھے جانے دے تاکہ میں اپنے گھر میں مروں اور مرنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر جاؤں کہ وقت بہت کم ہے، میں گھڑی دو گھڑی سے زیادہ نہیں جی سکوں گا۔ طبیب کے لہجے میں گمان ہوا کہ اس نے محض مجھے خوف میں مبتلا کرنے کی خاطر یہ بات کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے جانے دیا کہ اگر اس کی بات سچ ہوئی تو میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اپنا انسانی قالب چھوڑ دوں۔ اسی روز سے حویلی کے مطبع کانگرام میری ہدایت پر زہرہ خانم کے کھانے میں زہر کی خاص مقدار ملانے لگا۔ یہ زہر میں نے ہی اسے دیا، مگر بتایا نہیں کہ زہر ہے۔ اس رات کے گزرنے کے بعد دوسرے ہی دن صبح مجھے شاہی طبیب کے انتقال کی خبر مل چکی تھی۔ ہفتے بھر کی دوائیں میرے پاس تھی، میں انہیں پابندی سے روزانہ استعمال کرتی۔ میں نے سوچا کہ اگر جسم میں کوئی غیر معمولی خدت محسوس ہوئی یا کمزوری ہوئی تو دوسرے طبیب سے رجوع کر لوں گی۔ شاہی طبیب کی دی ہوئی دوائیں ختم ہوئے دوسرا دن تھا کہ مجھے اپنی طبیعت کچھ گری گری محسوس ہوئی۔ جسم میں ایک آگ لگی تھی۔ میں نے فوراً ایک طبیب کو بلایا۔ طبیب نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور حیران ہو کر بولا، خادم کو سخت حیرت ہے کہ حضور اب تک زندہ کیسے ہیں۔ مجھے طبیب پہ غصہ آیا اور تیش میں بولی، تو تمہارے خیال میں کیا ہمیں مر جانا چاہیے تھا؟ طبیب نے خلاف توقع اقرار میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں حضور، خادم نے آج تک اتنی مقدار میں سنکھیا کھا لینے کے بعد کسی کو زندہ نہیں دیکھا۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم میرا علاج نہیں کر سکتے؟ خادم واقعی مجبور ہے۔ طبیب کا لہجہ معذرت خانہ تھا۔ خادم کے حساب سے حضور بہت جی لیں تو 3 دن یا 3 ہفتے جی سکیں گے، وہ بھی بڑی اذیتیں برداشت کر کے۔ عین ممکن ہے میرے منہ میں خاک حضور کا جسم حدت کے سبب گلنا شروع ہو جائے۔ طبیب کی زبان سے ایسی صاف اور کھری باتیں سن کر مجھے پہلی مرتبہ یہ خوف محسوس ہوا کہ اب زیادہ عرصے اس انسانی عالم میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اسی رات میں نے عارض سے مشورہ کیا اور بولا، اے عارض، اب تو ہی میری آخری امید ہے۔ آدم صاحب طبیبوں کے پاس تو میرا کوئی علاج نہیں، تو میرے انسانی پیکر کا معائنہ کر کے دیکھ۔ عارض فوراً اس پہ راضی ہوا۔ وہ خود بھی ایک اچھا طبیب تھا۔ جن ذات خانہ بن خیم کے اس شاگرد نے بھی میرا تفصیلی معائنہ کر کے کہا، اے دینار، تیرا انسانی قالب سخت بیمار ہے اور تجھے یہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیا میں زہرہ خانم کو اپنی آنکھوں سے سسک سسک کر مرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں گی؟ کیا میں اس سے پہلے مر جاؤں گی؟ تو یہ بول رہی ہے دینار کہ زہرہ خانم سے تیری نہیں تیرے انسانی پیکر کی دشمنی ہے۔ عارض نے مجھے سمجھایا۔ معلوم ہے میری آواز میں بے بسی تھی۔ ابھی تو حمید خان بھی زندہ ہے۔ دوسرا جملہ ادا کرتے ہوئے میری آواز بڑی دھیمی تھی۔ کیا کہا ہے دینار؟ عارض نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے عارض کی بات کا جواب دے کر مزید کہا، تو بھی جانتا ہے عارض کہ میں دونوں بہن بھائی کے قاتل کا سامان کر چکی ہوں، مگر ابھی دونوں ہی زندہ ہے۔ جو ہو سو ہو، میں پہلے اپنے ایک دشمن کو تو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اٹھا دوں۔ دوسرے ہی دن صبح سے میرے حکم پر شاہی ڈنڈورچی برہان پور کے گلی کوچوں میں یہ ڈنڈورا پیٹنے پھر رہے تھے کہ آج نماز ظہر کے بعد قلعے کے صدر دروازے پر سردار حمید خان حبشی کا سر قلم کیا جائے گا۔ جو شخص بھی یہ عبرت انگیز نظارہ دیکھنا چاہے مقررہ وقت اور جگہ پر پہنچ جائے۔ قلعے کے سامنے جو میدان تھا اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ پورا شہر جیسے امڈ آیا تھا۔ اعلان سنتے ہی لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔
سپاہی میرے لیے دستہ بنانے لگے۔ میرے ساتھ شاہی جلاد بھی تھا جسے لوگ پہچانتے تھے۔ انہیں شک گزرا کہ کہیں میرے بجائے وہ جلاد حمید خان کا سر قلم نہ کرے۔ عام لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ جلاد کا کام صرف سر قلم کرنا نہیں بلکہ اس سے پہلے کی تیاری کو بھی دیکھنا ہے۔ شاہی جلاد میرے ساتھ ساتھ چبوترے پہ چڑھایا۔ حمید خان کی گردن میں اب توق نہیں تھا، اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ مجھے کیونکہ حمید خان سے بات کر کے اس کے سینے میں آخری خنجر اتارنا تھا، اس لیے شاہی جلاد اور سپاہیوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہونے کو کہا۔ میں انہیں حکم دے کر آگے بڑھی۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر حمید خان کی متوقع نظریں میری طرف اٹھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ کس جرم میں تمہاری گردن ماری جانے والی ہے، لیکن اب کچھ بتانے سے کیا فائدہ؟ حمید خان کے بالکل قریب پہنچ کر میں نے کہا۔ موت کے خوف سے حمید خان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور ہونٹ خشک تھے۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بمشکل التجا آمیز لہجے میں بولا، نہیں مجھے بتاؤ، خدا کے لیے بتا دو ورنہ میری روح کو مر کے بھی چین نصیب نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے پانی مانگا۔ ایک سپاہی نے اسے پانی دیا۔ سپاہی تجربے کار تھا، انہیں معلوم تھا کہ قتل کیے جانے والا شخص آخری دم تک پانی مانگتا ہے۔ انہوں نے اس لیے پہلے ہی پانی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ پانی پلا کے سپاہی دوبارہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت میں نے دھیمی آواز میں حمید خان کو مخاطب کیا، زندان میں تم نے مجھ سے ایک بے گناہ نوجوان ہاشم کا ذکر کیا تھا، اسی بے گناہ کو ناحق قتل کرانے پر تمہارا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ وہ جعلی خط تھا جو تمہاری بہن زہرا نے بطور ثبوت تمہیں دکھایا۔ حقیقت یہ تھی کہ زہرا کو ہاشم نے قبول نہ کیا، اس لیے ہاشم کے خلاف یہ سازش کی تھی۔ حمید خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انتقام تم مگر؟ میں اس کی بات کاٹ کر بولی، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہاشم کا انتقام میں کیوں لے رہی ہوں؟ تو سنو کہ ہاشم نے تمہاری مغرور بہن زہرا کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کے دل میں میری محبت تھی، وہ میرا محبوب تھا۔ حمید خان چند لمحے کچھ بول نہ سکا، اس کے ہونٹ پھر خشک ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹک اٹک کر بولا، مگر تم نے حضور نظام الملک کو میرے قتل پر کیسے راضی کیا؟ ہاشم کے واقعے کا تو کوئی ثبوت نہیں کہ اسے بے گناہ قتل کیا گیا۔ میں اس پر مسکرائی کہا، تمہاری بہن زہرا نے جس طرح تمہیں ہاشم کے قتل پر آمادہ کیا اسی طرح نظام الملک کو۔ حمید خان نے مصرف آواز میں میری بات کاٹی، تو کیا مجھ پر بھی وہی الزام لگایا گیا ہے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا، بظاہر تو یہی ہے، مگر تمہارے قتل کی اصل وجہ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں۔ حمید خان کو جانے ایک دم کیا سوچی کہ وہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگا، لوگوں نظام الملک کو خبر کرو کہ میں غدار نہیں، میں عادل شاہ کا جاسوس نہیں، وہ خط جعلی ہے جو انہیں دکھایا گیا۔ مجھے یہ مکار اور عیار عورت فریب دے کر قتل کرا رہی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ حمید خان چیختا رہا۔ میرے اشارے پر سپاہیوں نے اسے گیت کے بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اسے گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کی گردن تختے پہ رکھی۔ وہ بار بار گردن اٹھا کر چیخنے لگا تو شاہی جلاد کے کہنے پر ایک سپاہی نے اس کے سر کے بڑے بڑے بال سامنے سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچ لیے۔ شاہی جلاد نے اپنی نیام سے ایک آبو دار تلوار نکال کر مجھے پیش کی۔ میں آگے بڑھی اور جھک کر آہستہ سے بولی، حمید خان، میں اپنے محبوب ہاشم کو بے گناہ قتل کرانے کے جرم میں تیرا سر قلم کروا رہی ہوں۔ حمید خان، میں تجھے قتل کر رہی ہوں، میں ہاشم کے خون کا قصاص لے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں پیچھے ہٹی، حمید خان کی گردن پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حمید خان کا سر کٹ کر تختے کے دوسری طرف جا پڑا اور گردن سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ سردار حمید خان حبشی کے قتل کے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران مجھے زہرا خانم کے متعلق معلوم ہوا کہ زہر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ زہرا ہر وقت آگ آگ چلاتی رہتی، اس کا زیادہ تر وقت اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے گزرتا۔ میرے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ زہرا دکن کے مشہور و معروف طبیبوں سے اپنا معائنہ کر چکی تھی۔ زہرا تو زہر کے زیر اثر رفتہ رفتہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری حالت بھی بہت ابتر تھی۔ میں شدید اذیت میں مبتلا تھی اور اب ایسے لگتا تھا جیسے عذرا کے انسانی قالب کو اپنائے رکھنا شاید مزید ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے موت کا خوف نہ تھا، اگر خواہش تھی تو صرف اس بات کی کہ میرے انسانی قالب کو زہرا خانم سے پہلے موت نہ آئے۔ میرے انسانی قالب کی تمنا یہ تھی کہ ہاشم کے خون کا مکمل قصاص لینے تک زندہ رہے۔ آخرکار میرا انسانی قالب جیت گیا۔ جیسے ہی میں نے زہرا خانم کے مرنے کی خبر سنی، عذرا کے بیمار اور موت کے قریب جسم سے باہر آئی۔ ابھی میں حمید خان کی حویلی میں ہی تھی کہ عارض نے مجھے مخاطب کیا، اے دینار، مجھے اس حویلی کے در و دیوار سے وحشت ہے، اب یہاں سے نکل چل، یہاں تو ہر طرف سے بین کرنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا ہے عارض، مگر ابھی ہمیں بغداد سے چلے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بورا افریت بہموش وہاں ہماری تلاش میں ہوگا۔ لیکن میں کب تک یہ کہتا ہوں کہ تو بغداد ہی واپس چل، عارض نے کہا، ہم اس زمانے سے کسی اور زمانے میں بھی تو چل سکتے ہیں۔ تیرا مشورہ مجھے شرط پر قبول ہے کہ تو کسی آدم ذات کے جسم کو اپنانے میں جلدی نہیں کرے گا۔ تیری شرط مجھے منظور ہے دینار۔
اے عارج، ہندوستان کی یہ سرزمین تجھے بھی پسند ہے اور مجھے بھی، سو ہم اسی سرزمین پر کسی اور زمانے میں چلتے ہیں۔ عارج کے ساتھ میں نے مستقبل کا سفر شروع کیا۔ پھر ہم مغلیہ تاجدار اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں پہنچ گئے۔ اس عہد کے ایک سنسنی خیز منظر نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھٹنوں کا دباؤ گھوڑوں کی پسلیوں پر تھا، اس لیے گھوڑے ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں وہ مشلیں اٹھائے ہوئے تھے اور چہروں پر نقابیں تھی۔ ان کی تعداد 100 سے اوپر لگتی تھی اور وہ سبھی مسلح تھے۔ ان کا رخ اکبر آباد آگرہ سے متھرا کی طرف تھا۔ یہی گھڑ سوار نوجوان ان کا رہنما معلوم ہوتا تھا۔ نوجوان نے ان سے کہا، راستے کے دونوں جانب پیروں کی آڑ لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ نوجوان خود بھی ایک پیڑ کی آڑ میں ہو گیا۔ اب مشعلیں بجھا دی گئی۔ یوں بھی اب مشلوں کی زیادہ ضرورت نہیں رہی تھی۔ صبح کا دھندلکا ہر طرف پھیلنے لگا۔ نوجوان کی نگاہیں راستے پر جمی تھی۔ ہوشیار، نوجوان نے صدا لگائی۔ جھومتا جامتا دیو پیکر سایہ واضح ہوا۔ وہ ایک ہاتھی تھا، اس کے ہوش پر پردے پڑے تھے۔ میری توجہ نوجوان کے ذہن پر تھی۔ اسے میں نے خوش دیکھا۔ نوجوان کے خیال میں اسی ہوش کے اندر وہ اہم قیدی ہو سکتا تھا جس کی رہائی کا بیڑا اس نے اٹھایا تھا۔ آگے آگے چلنے والے دونوں گھڑ سواروں کو نوجوان نے پہچانا۔ وہ دونوں ہی بادشاہ وقت کے جنگجو امیروں میں سے تھے۔ ذاتی طور پر وہ نوجوان ان کا مداح تھا، مگر یہ وقت اظہار مداح کا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ دونوں شاہی امیر اپنے سپاہیوں سمیت درگاہ میں آئے تو نوجوان چیخ اٹھا، بزن! پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ نوجوان کی آواز سنتے ہی راستے کے دونوں طرف گات میں کھڑے ہوئے مسلح گھڑ سوار سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سپاہیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، مگر سپاہی بڑے آزمودہ کار تھے۔ وہ بھی تلواریں سون کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ فیل پان نے ہاتھی کو روکا اور تلوار نکال لی۔ وہ کبھی سہمی ہوئی نظروں سے ہوش کی طرف دیکھتا اور کبھی ہاتھی کے اطراف ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کرنے والوں پر اس کی نظر جاتی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکراتی رہی، گھوڑے ہنہناتے رہے، جدر سینوں میں اترتے رہے اور چیخیں بلند ہوتی رہی۔ نوجوان کو جلد اس بات کا احساس ہوا کہ دونوں شاہی امیروں کو بڑھ چڑھ کر حملے کرنے سے روکنا بہت ضروری ہے۔ وہ دونوں ہی بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے۔ سپاہیوں کے حوصلے انہی دونوں کی وجہ سے بڑے ہوئے تھے۔ نوجوان اپنے چند ساتھیوں کو لے کر ان دونوں کی طرف جھپٹا۔ دونوں ساتھ ساتھ برسر پیکار تھے۔ ان کے مقابل جو بھی آتا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ دونوں پہلے ہی سمجھے ہوں گے کہ ایک نیا شکار آیا، مگر جب نوجوان کی تلوار بجلی کی طرح کوندی تو وہ سنبھل گئے۔ اب ان دونوں شاہی امیروں کے مقابل 5 افراد تھے۔ ان میں وہ نوجوان بھی شامل تھا جس نے آتے ہی انہیں الجھاگ دیا تھا۔ نوجوان کا پلہ باری تھا۔ دونوں امیروں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کے گھوڑوں کی زینیں خالی ہو جاتی، وہ قتل کر دیے جاتے۔ انہیں پیچھے ہٹتے ہی مہلت ملی۔ وہ تلواریں علم کیے نوجوان اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکے۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بات یوں نہ بنے گی، انہیں جان پر کھیلنا پڑے گا۔ نوجوان نے ان کے تیور بھانپے۔ نوجوان کے ساتھ ہی میری توجہ شاہی امیروں کے ذہنوں پر بھی تھی۔ نوجوان یہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہی امیر مارے جائے، شاید اسی لیے نوجوان نے ان کا حملہ روکا، مگر موقع دانس نظر انداز کر دیا۔ جب فیصلہ کن لمحہ آ سکتا تھا، امیروں نے بھی محسوس کیا کہ ان کے ساتھ رعایت کی گئی ہے۔ ابھی مارکا جاری ہی تھا کہ فیل بان کی نگاہ شاہی امیروں پر پڑی۔ وہ دونوں لڑتے لڑتے ہاتھی کے بہت قریب آ گئے۔ دونوں امیروں نے لڑتے لڑتے چیخ کر سپاہیوں کو پسپائی کا حکم دیا اور پھر خود بھی اپنے گھوڑوں کی راہ سے چھوڑ کر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح نرگے سے نکل گئے۔ فیر پال نے جو یہ رنگ دیکھا تو ہاتھی کو اسی طرف موڑنے لگا جدھر سے آیا تھا۔ پھر ہاتھی کو قابو کر کے بٹھانے میں دیر نہ لگی۔ نوجوان اپنے گھوڑے سے اتر کر ہاتھی پہ چڑھا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی۔ ادھر عارج بولا، اے دینار، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سمجھی تو میں بھی نہیں، میں نے صاف کوئی سے کام لیا۔ اس کا ایک ذریعہ نوجوان بھی بن سکتا ہے۔ عارج بولا، اگر تیری صلاح ہو تو میں اس کے جسم میں اتر جاؤں۔ ذرا ٹھہر جا، پہلے میں اس نوجوان کے بارے میں معلوم کروں کہ یہ کون ہے۔ پھر جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے عارج کو اس کا قالب اپنانے کی اجازت دے دی۔ ہمیں سخت حیرت ہے کہ ہماری خالی تھی، حالانکہ آپ نے خطی طور پر قطع کلامی کے لیے معذرت۔ غلام نے باگوش ہوش جو کچھ سنا دی وہی عرض کیا۔ اس وقت یہ غلام عالی مرتبت شہزادے کے حضور میں تھا جب قاصد شاہی پیغام لے کر آیا۔ شہزادے کے حکم پر غلام ہی نے وہ پیغام پڑھا۔ خبر یہی تھی کہ انہیں قلعہ اکبر آباد ہی میں نظر بند رکھا جائے گا۔ آج شام ہم باغ نور کی سیر کو نکلیں گے۔ بہار آپ کو ہمارے نظام الاوقات سے مطلع کر دے گی۔ فی الحال ہم رخصت چاہیں گے، ہمیں اپنے محل میں پہنچنا ہے۔ خبر ہے کہ آج بردر اور بزرگ شہزادہ سلطان محمد محلات شاہی کا معائنہ فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ پھوپھی جان نواب بادشاہ بیگم بھی ہوں گی۔
غلام دیدار حضور کی خاطر باغ نور میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان اس سراپا ناز کے حضور میں کس قدر جھک گیا۔ وہ موری اور نوجوان کے دل پر بجلیاں گراتی ہوئی محرابی دروازے کا پردہ اٹھا کر باہر آ گئی۔ محافظ دستے کی کنیزیں اسے دیکھ کر مؤدب ہو گئی۔ تمکنت و ناز سے چلتی ہوئی وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچی۔ وہاں کنیز اس کے مشکی گھوڑے کی لگام تھامے کھڑی تھی۔ کنیز نے اسے سہارا دے کر گھوڑے پہ چڑھایا۔ اس دوران میں محافظ دستے کی کنیزیں اپنے اپنے گھوڑوں پر تن کر بیٹھ گئی۔ ان مسلحہ کنیزوں کے جسموں پر محسوس وردیاں تھیں۔ گھوڑے پر بیٹھ کر اسے لگانے سے پہلے شہزادی نے نوجوان کی طرف نگاہ کی جو محرابی دروازے سے نکل کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی کا دل اس کے پہلو میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نوجوان کی طرف سے نظر ہٹا کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں شہزادی آسائش بالوں کے جسم میں داخل ہوئی۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکی تھی۔ مسئلے کنیزوں کے جھرمٹ میں میری سواری آگے بڑھ گئی مگر نوجوان وہیں کھڑا رہا، اسی راستے پر نگاہیں جمائے جہاں سے سواری گزری تھی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے چہرے پر گزشتہ شب نقاب تھی۔ ایرانی ہونے کے باوجود اس کے خد و خال یونانیوں جیسے تھے۔ اس کا قد دراز تھا اور وہ اپنی جسامت کے سبب اصل عمر سے زیادہ لگتا۔ وہ نوجوان جب ایران سے اپنی جان بچا کر ہندوستان بھاگا تو مغل تاجدار شاہ جہان نے اس کی پذیرائی کی۔ شاہ جہان نے اسے 1000 کا منصب ادا کیا۔ اس کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے تھا۔ بہادر اور شجاع صالح اپنی جواں مردی اور بہادری کی وجہ سے اورنگزیب کی نظروں میں چڑھ گیا۔ اورنگزیب کی صحبت میں رہ کر صالح نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سیکھا۔ ہندوستان کی بساط سیاست کا اس نے گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ اورنگزیب اس کا مطالعہ تھا۔ اسے گمان تھا کہ اس نے اورنگزیب کو سمجھ لیا ہے مگر یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ خاص طور پر مراد بخش کے باب میں اورنگزیب کی حکمت عملی سے اسے ذہنی جھٹکا لگا۔ اس ذہنی جھٹکے کا سبب کلام اللہ تھا جسے اورنگزیب اور مراد بخش نے اپنے عہد و پیمان کے بیچ گواہ ٹھہرایا تھا۔ مراد بخش کو اورنگزیب نے خط لکھا۔ اس کی عبارت جیسے صالح کے ذہن پر نقش تھی۔ عبارت یہ تھی: مجھے اس دنیائے غدار کے معاملات سے کوئی وابستی نہیں۔ میرے پیش نظر تو صرف بیت اللہ کا طواف ہے۔ اس دارالشقوہ کی زیادتیوں اور بے انصافیوں کے نتیجے میں دوسرے بھائی جو کچھ سوچ رہے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل حق بجانب اور بجا ہے۔ مجھے بھی اپنا شریک کار اور مددگار سمجھا جائے مگر چونکہ والد صاحب بھی یہ باقاعد حیات ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ دونوں بھائی والد محترم سے اس بے دین کی خیرہ سری کا تدراک کریں جو بادہ غرور اور نہست و خود آرائی میں مست ہے۔ اگر تقدیر یاوری کرے تو حضرت والی نعمت یعنی کہ شاہ جہان کا دیدار کریں اور فتنہ فساد کا قطع کما کر کے اس بھائی مراد کے قصور کی معافی طلب کریں۔ اورنگزیب نے اس مضمون کا عہدہ نامہ روانہ کر کے توپ خانے کا اختتام اور نوجوان کی تیاری شروع کر دی۔ یہ کافی صدی پرانی کا واقعہ ہے۔ اورنگزیب دکن میں تھا۔ بڑا بھائی دارالشکوہ شاہ جہاں کے پاس اکبر آباد میں، ایک بھائی شجاع بنگال میں اور مراد بخش احمد آباد میں تھا۔ شجاع بنگال کا صوبے دار تھا اور مراد بخش احمد آباد کا۔ یہ دونوں اپنی اپنی خود مختاری اور بادشاہت کا اعلان کر چکے تھے۔ شاہ جہاں نے دارالشکوہ کو اپنے ولی عہد نامرکز کر دیا تھا۔ سارا فساد دراصل شاہ جہاں کی علالت سے شروع ہوا تھا۔ شاہ جہاں خبص بول پیشاب کا رک جانے کے عارضے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے کاروبار حکومت دارالشکوہ کو سونپا۔ تینوں بھائیوں میں سے کسی نے دارالشکوہ کے اقتدار کو پسند نہ کیا۔ ان کے متعلق سرگرمیوں کی اطلاعات اکبر آباد پہنچی۔ دارالشکوہ نے حفظ متقدم کے طور پر راجہ جسوندت سنگھ کو ایک بڑا لشکر دے کر دکن کی طرف بھیجا کہ وہ اورنگزیب کو راستے میں ہی روک دیں۔ اورنگزیب کا محبت آمیز عہد نامہ پہنچتے ہی مراد بخش نے احمد آباد سے کوچ کیا۔ ادھر اورنگزیب دکن سے چل چکا تھا۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات دیپال پور میں ہوئی۔ دونوں بڑی گرم جوشی سے ملے اور ایک دوسرے کو ضیافت دی۔ دارالشکوہ کا لشکر دو مغل شہزادوں اورنگزیب اور مراد بخش کے مقابلے پر نہ ٹک سکا۔ بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ راجہ جسوندت سنگھ کی شکست کے بعد سامر گھر کی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اورنگزیب اور مراد بخش کے مقابلے پر اب بذات خود دارالشکوہ تھا۔ اس جنگ کا سارا دباؤ مراد بخش کے لشکر پر پڑا۔ دارالشکوہ کا پیش آہنگ ایک امیر خلیل اللہ تھا۔ اس نے ازبک کما داروں کو ساتھ لے کر مراد بخش کے ہاتھی پہ حملہ کیا۔ دونوں طرف سے تیر برسنے لگے۔ مراد بخش کے لشکر میں ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ بہت سو کے قدم اکھڑ گئے۔ قریب ہی تھا کہ تیروں کی بوچھار اور گروسنا کی ضرب سے مراد بخش کے ہاتھی کا منہ پھر جائے۔ مراد بخش نے حکم دیا ہاتھی کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جائیں۔ اسی دوران میں ایک بہادر راجپوت راجہ رام سنگھ آگے بڑھا۔ اس کے سر پر مراد دیدار کا سہرا تھا
کیسر پانا پہنے ہوئے تھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ رجر پڑتا ہوا مراد بخش کی سواری کے قریب پہنچ گیا اور چیخ کر کہا، تو دار شکوہ کے مقابلے پر بادشاہی کی ہوس کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے برچھی مراد بخش کی طرف پھینکی اور مہارت سے پٹ کر بولا، ہاتھی کو بٹھا۔